अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 365 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। मुल्क भर में जारी मॉनसून बारिशों का मौजूदा सिलसिला अब महज मौसम की तब्दीली नहीं रहा, बल्कि एक संगीन इंसानी, माशी और इंतजामी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आप देखिए कि पंजाब में छतें गिरने, करंट लगने और नदी नालों में बह जाने के वाकयात में अब तक 21 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 150 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। लेकिन खास तौर पर जनूबी पंजाब की अगर मैं बात करूं तो जिला डेरा गाजी खान हो, कोहे सलमान के पहाड़ी सिलसिलों में होने वाली जो मूसलाधार बारिशें हैं, उसके बाद नदी नाले बिफर चुके हैं तो गयानी का ये पानी तेजी से रहायशी आबादियों और देहातों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि सैकड़ों खानदानों के बेघर होने का खदशा पैदा हो चुका है। दूसरी जानिब आप देखें कि बलूचिस्तान के बेशतर अजला बशमूल कोयटा, नसीराबाद, झलमक्सी, कल्लात, खुजदार और लसबेला, यहाँ पर आंधी, गरज चमक और शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जिससे कि नदी नालों में तग़यानी का खतरा मुसलसल बढ़ रहा है। और अगर शुमाली इलाका जात पर नजर डालें तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को देखें, आप गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों को देखें, वहाँ पर शदीद क्लाउड ब्रस्ट, तोदे गिरने और फ्लैश फ्लडिंग ने तबाही मचा रखी है। वादी नीलम हो, सवात हो, कागान हो, सड़कें बह जाने से जो मवासलाती निज़ाम है वो मफलूज है, जबकि ग्लेशियर्स के पिघलने से नदी नालों के बहाव में गैर मामूली इजाफा हो चुका है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वासा के मुताबिक 343 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे कि शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो खराब हो गया है। आप देखें कि इसमें पीडीएम में क्या कर रही है, एनडीएम में क्या कर रही है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। और मुल्क में ये जो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त आई हुई है, इस पर हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोविंशियल जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से की जा रही है, सब पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही हैं शाला रजा साहिबा, जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी हैं और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हिमायूं मेहमन साहब। गुफ्तगू का आगाज लेकिन मैं शाला रजा साहिबा आपसे करना चाहूँगी। आप देखें कि ये जो सूरत हाल जिसमें कि इस वक्त हम मौजूद हैं, पूरा पाकिस्तान हमेशा साल हर साल यही सूरत हाल होती है, इसी तरह बारिशें होती हैं मॉनसून की, और हम इसी जो डिबेट है उसमें होते हैं कि हमने क्या किया और अवाम कहाँ पर खड़े हैं, और ये तबाहकारियाँ इसी तरह हम देख रहे हैं। हम क्यों कोई मौसर कार्रवाई, इकदामात, प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट इनमें नहीं कर पा रहे ताकि इस चीज़ को ओवरकम कर सकें? अच्छा, देखिए, शिजरा मनसब जो है ना स्टेट मिनिस्टर हैं और मैं उस स्टैंडिंग कमेटी में हूँ, तो शिजरा भी ये डिनाई नहीं कर सकती कि वो अलर्ट जो है वार्निंग नहीं होती, बिल्कुल दी जाती है। और तो और अगर हम गूगल को भी मुसलसल इस्तेमाल करते हैं अपने मौसम को मालूम करने के लिए, तो उस पर भी अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ होता है फ्लैश फ्लड जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन, और उसके साथ साथ बात होती है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, मैं उसमें देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे तोदा गिर जाता है, जहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है, उस पे तो हम वो तबसरा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये बात उधर भी हमें समझनी चाहिए कि कोई एरिया ऐसा होना चाहिए जिसको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर डिक्लेयर करें कि अगर हमें नहीं मालूम कि क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा, अभी तक ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो क्लाउड का सिस्टम आया है इसमें से एक कोई क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अब वहाँ के जो इलाके हैं वहाँ पर हेल्प करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर लैंड स्लाइडिंग हो गई तो आपका रास्ता बंद, तो ये तो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन उसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं, मैंने वहाँ पे ये देखा है कि वो अपने तौर पर मुख्तलिफ रास्तों का उन्हें पता होता है, जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, जहाँ पे कुछ नहीं जा सकता, वो एक दूसरे की मदद के लिए पहुँचते हैं और सपोर्ट देते हैं। अब जहाँ तक बात है हमारे दूसरे सूबों की, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी बिल्कुल वार्निंग है, अलर्ट जो है वो दी गई है, क्लाइमेट अलर्ट दिया गया है, और उसमें बताया जा रहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिशें होंगी। और अब तो ये मामूल बन गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसलिए कि अगर आप इस्लामाबाद में भी रह रहे हैं तो जो इस्लामाबाद में गर्मी है
تو یہاں کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ گرمی نہیں ہے، اور جب سردی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ سردی ہی نہیں ہے. تو جو کچھ چینج آ چکا ہے، ہم حکومتیں تو اس میں بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن حکومتوں کا جو ایک اویئرنیس کا پلان ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی گورنمنٹ ہو پروونشل، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم کسان کو معلومات دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صدیوں سے اسی موسم میں جو ہے اپنے گندم بوتے ہیں اور اس موسم میں اتارتے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب گرمی پہلے پڑے گی. یہ ہمارا ایک معاملہ ہے. یا اگر ہم انہیں کہیں کہ آپ اپنے علاقے چھوڑ دیں، اور یہاں پہ بہت تیز بارش کا امکان ہے، نیٹو ٹاؤن کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ تو ہو گیا ایک نارمل. جہاں تک حکومتوں کا واسطہ ہے تو دیکھیے، ہم نے کراچی میں ٹھیک ہے کہ لوگوں کو سڑکیں ادھڑی نظر آ رہی ہیں، کچھ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی وہاں پہ بہت کم سڑکیں جو ہیں وہ اس طرح سے بنی ہوں گی کہ جیسے وہ چاہ رہے ہیں اس تعداد میں. لیکن ہم نے جو بھی سڑک بنائی ہے، ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے تھے، اس میں کلیک اور دوسرے قسم کے منصوبے تھے، تو ہم کوئی سڑک اس وقت تک نہیں بناتے جب تک اس سے ایڈجسنٹ سیوریج سسٹم جو ہے اس کو ہم ایڈریس نہ کر لیں. یہی وجہ ہے کہ 3 سال کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کام تھوڑا سست تو ہے، لیکن وہاں پہ جو پانی کھڑا ہوتا تھا 7 گھنٹے اور پھر وائپر سے نکالا جاتا تھا، اس کی نوبت نہیں ہے. اور پانی کا ایک ٹائم ہے، وہ بہ جاتا ہے. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ 3 دن میں 300 ملی میٹر کے بعد پانی نہ نکلے، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں جب بھی بارش ہوئی ہے جو بہت ہی بری کنڈیشن ہوئی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر ہو گئی، 80 منٹ میں 100 ملی میٹر ہو گئی. وہ بہت نقصان دے رہا تھا کراچی کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اور پھر روزانہ کی بڑھتی ہوئی تعداد. تو یہ چیزیں ہیں. تو باقی اب آپ مجھ سے ہر صوبے کے بارے میں بات کریں گی تو اسی طرح سے میں بات کروں. یقیناً میں آپ سے زیادہ جاننا چاہتی ہوں کراچی کے بارے میں، لیکن مجھے شامل گفتگو کرنا ہے ہمایوں میمن صاحب کو بھی. سر، آپ کیونکہ سینٹ میں ہوتے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 21 اموات ہو چکی ہیں. اگر میں صرف پنجاب کی بات کروں، 154 سے زائد لوگ زخمی ہیں، اور اسی قسم کے سٹیٹس ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں ہر صوبے سے. تو مجھے بتائیں، سینٹ میں اس حوالے سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے کہ کس طرح اس چیز کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے تاکہ اس کا مستقل کوئی حل نکل سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے خیال میں پنجاب گورنمنٹ کے پاس ایک سلوشن ہے. وہ ایک 12 ارب روپے کا ایک اور جہاز خریدنے لگے، جس میں شاید وہ پاکستان کے اندر ادھر ادھر چکر لگایا کریں گے کہ کدھر پانی آیا ہے. پھر وہ شعیب سے پوچھا کریں گے کہ پانی کدھر زیادہ ہے کدھر کم ہے. آپ مطلب آئی ڈونٹ نو، پچھلے 4 سال میں آپ دیکھیں اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے. آپ پانی کو رو رہی ہے تو ہر سال ہوتا ہے. اب آپ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو آ گیا ہے، جو آنے والا آ گیا ہے. ایک تو پیٹرول کا انہوں نے کر دیا ہے. نمبر 2، ان لوگوں نے جو گندم کا ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، اس کو ابھی آپ کو 5-6 دنوں بعد آپ اس کے اوپر پروگرام کر رہی ہوں گی. چینی انہوں نے اس دفعہ جو امپورٹ کیے 2026 میں 5,09,000 ٹن انہوں نے چینی امپورٹ کیے. پچھلے سال تقریباً میرے خیال میں 4,000 یا 5,000 کی تھی. 5,000 گنا زیادہ امپورٹ کر لی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس حکومت کے پاس جواز ہی نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ آ کے بیٹھے اور گورننس کرے. دس از دا ورسٹ kind of government in the history of Pakistan. چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا چاہے وہ لوگ جو اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ پچھلے 4 سال کو دیکھ لیں اور پاکستان کی پروگرس کو دیکھ لیں. پاکستان 10-12 سال پیچھے چلا گیا ہے. جسٹ امیجن، پاکستان کا اس وقت 10 سال کا بدترین ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. آپ جسٹ امیجن کر لیں، جھوٹ ان لوگوں کے منہ سے سن لیں. یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول اس جنگ کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے اور ریجن میں ہر ایک کے بار اثر ہوا ہے. نہ انڈیا نے 1 روپے بڑھایا، نہ بنگلہ دیش نے 1 روپے بڑھایا، نہ سری لنکا نے 1 روپے بڑھایا، نہ نیپال نے 1 روپے بڑھایا. افغانستان نے 1.4% بڑھایا اور پاکستان نے آپ کو 18 سے 20% بڑھا دیا. جسٹ امیجن اس ملک کا کیا حال ہے. جی، یہ لوگ کس طریقے سے اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں. اور یہ پانی ابھی پچھلے دنوں وہ لگے ہوئے تھے کہ جی پنجاب میں ہم لوگوں نے یہ کر دیا، کہیں پانی نہیں ہوگا اور یہ نہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ کیا ہے.
مطلب آئی ڈونٹ نو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور دوسرا بھی اب تھوڑا سا ذرا بارش ہونے دے, ذرا سندھ میں بھی ذرا ہونے دے, آپ کو وہاں پہ بھی پتہ چل جائے گا. سر ہم کے پی کی بات کیوں نہ کر لیں, سر آپ خیبر پختونخوا کے بارے میں بتائیں, وہاں پر بھی کوئی حالات مختلف تو نہیں ہے؟ کدھر ہے, چلے بتا دیں. دیکھیں وہاں پہ کس جگہ پانی آیا, پشاور میں کتنی جگہوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے, بتا دیں ذرا. سر آپ دیکھیں یہ جو ہمارے بالائی علاقے ہیں نا, سوات, دیر, وہاں پہ بالکل وہاں پہ بالکل طغیانی آئی ہے, وہاں پہ پانی سال آتی ہے. دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ وہ پانی کے اندر آتے ہیں اور بینک کے ساتھ وہ پانی جب باہر جاتا ہے وہ اور چیز ہے. دریا کی طغیانی سے باہر وہ جائے وہ اور چیز ہے. اس کو بھی ہم لوگوں نے جو فرسٹ ٹائم ہوا تھا, جو 2 سال یا 2.5 سال پہلے ہوا تھا, اس کو ہم نے پچھلے سال اس کو کنٹین کیا, اس سے کم پرابلم ہوئی ہے. اس سال اس سے بھی کم پرابلم ہوگی, ہم اس کو بہتر کریں. ہاں بعض چیزیں پرابلم ہے اور وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جائے گی. لیکن آپ پچھلے سال دیکھیں, پچھلے سال کتنا پنجاب میں پانی آیا تھا, کتنا پرابلم ہوا تھا. اس دفعہ ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے اور اس سے زیادہ ہو گیا ہے. ابھی تو سٹارٹ ہوا, آپ نے لکشمی چوک کا, آپ نے DH کا, آپ اس جگہ پہ دیکھیں وہاں پہ تو 18 فٹ پاس انڈر پاسز میں پانی کھڑا ہوا ہے. ہم لوگ پتہ نہیں آپ کس جگہ پہ کیا وہ کر رہے ہیں. جو چیزیں آ رہی ہیں, جو نظر آ رہی ہیں, جو لاہور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ کے دوست, وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا وہاں پہ وہ ہو رہی ہے. عجیب باتیں ہو رہی ہیں. مطلب I really don't know کہ what is happening. اور اس کی دیکھیں وجہ یہ, جب آپ نالائکوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں تو یہ سارا کا سارا, میرے لحاظ سے پوچھیں, ہر وہ ادارہ جس نے اس سسٹم کو سپورٹ کیا, ان لوگوں کو لا کے بیٹھا ہوا ہے, میری نظر میں they are equally responsible for what is happening in Pakistan. They are equally to be blamed. ان 4 سالوں میں آپ دیکھ لیں, ان 4 سالوں میں آپ دیکھیں بلوچستان کہاں چلا گیا ہے. ان 4 سالوں میں دیکھیں آپ کا جو دہشت گردی کہاں چلی گئی ہے. ابھی میں اس موضوع کی طرف نہیں جا رہی, میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. سر اٹ از another debate. ابھی میں صرف موسم کی تباہ کاریوں کی بات کرنا چاہتی ہوں. سر امن و امان کی صورتحال کی طرف بعد میں آتے ہیں, ہم اس پر بھی بات کریں گے. راجہ, it is all linked to each other. It is linked to all incompetence of this government. Whether it is in Punjab, ان کو جا کے شوق ہے پرائم منسٹر بننے کا, مجھے ادھر کا پرائم منسٹر بنا دو, مجھے ادھر کا پرائم منسٹر بنا دو. وہاں پہ کوئی تھا نہیں, یہاں سے 80 بسیں, پتہ نہیں کتنی بسیں لے کر چلے گئے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے نا, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں الیکشن کے اندر. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, جب وہاں کی لوکل پاپولیشن خود حصہ نہیں لے رہی, ہم جا کے وہاں پہ کیوں کریں؟ کلامی کی معذرت, مجھے نا راجہ قمر الاسلام صاحب کو بھی شامل کرنا ہے. سر آپ یہ بتائیں کہ پنجاب کے اندر اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, بالخصوص میں لاہور کی بات کروں تو بہت دعوے کیے جاتے ہیں. ہم نے ستھرا پنجاب کے بارے میں دیکھا, اتنا کام ہوا وہاں پر, انوائرمنٹ کے اوپر اتنا بجٹ مختص کیا گیا, اور آفٹر آل ہم کیا دیکھتے ہیں, جب سیلاب آتا ہے تو پھر وہ سب کچھ بہا لے جاتا ہے. حکومت سازی کدھر ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 چیزوں کا کمپیرزن بنتا نہیں ہے. لاہور کا یا بالائی علاقوں سے کوئی کمپیرزن نہیں, کیونکہ یہ جو ہمارے سینٹرل پنجاب کے ایریاز ہیں, اینڈ فار دیٹ میٹر ایون سدرن ساؤتھ کے ایریاز, وہاں پہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس وقت اس کی جو ریلیز ہوتی ہے, پانی کی نکاسی ہوتی ہے, وہ اٹ ٹیکس ٹائم. تو اگر آپ سوات کو یا کسی بالائی علاقے کو کمپیئر کریں گے لاہور کے ساتھ, اینڈ فار دیٹ میٹر ایون ود کراچی, تو وہ کمپیریزن جسٹیفائڈ نہیں ہوگا. یہ بات جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, یعنی وہ بات کو ایمفسائز کر کے اور زیادہ وہ زور سے کہنے سے فرق نہیں پڑتا, یہ ایک حقیقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیلاب جب آتا ہے, جب بھی کہیں, جب مثنبی لاسٹ ایئر جو سیلاب آئے تھے تاریخی قسم کے, ایسا سیلاب آپ اوور آل پانی کی جو ڈاؤن پور ہے اس کی اگر ہسٹری بھی نکال کے دیکھیں تو وہ ہسٹورک تھا. تو وہ تو ایک کلیمٹی ہوتی ہے اس کا. لیکن لاہور کی بھی ایون اگر بات کریں تو وہ اگلے 12 گھنٹوں کے بعد پھر یا 10 گھنٹوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ صورتحال نہیں رہتی. پانی کی جو محدود ڈسچارج کا, وہ سیلاب کے لیے جو سیورز بنے ہوتے ہیں اس شہر میں, باوجود ان میں کتنی بھی امپروومنٹ کی جائے, وہ دے آر ناٹ مینٹ فار فلڈز, دے آر مینٹ فار ڈے ٹو ڈے روٹین واٹر. تو پھر اس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں اور وہ محدود ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے, اسے ڈراماٹائز نہیں کرنا چاہیے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ لاہور میں جب بارش ہوئی تو واقعی پانی آیا, تمام ان علاقوں میں
پانی کھڑا ہوا، لیکن واسا کی ایکٹیویٹی گورنمنٹ کی، یعنی آپ دیکھیں کہ جہاں پر یہ جو پانی نکالنے کی مشینیں ہوتی ہیں ایویکویٹ کرنے کی، یہ ٹوٹل شاید پنجاب میں 2 یا 3 تھیں، کوئی 250 سے زیادہ 272 مشینز جو امپورٹ کر کے تو اکراس پنجاب پورا واسا اس کو دی گئی ہیں. جہاں پر ایک شہر میں واسا تھا، پورے پنجاب کے ستھرا پنجاب خالی کوئی زبانی نعرہ نہیں ہے، پورا اس وقت پنجاب کے تمام اضلاع میں جو واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسیز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں، دے ہیو بین کانسٹیٹیوٹیڈ اور وہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں. تو ظاہر ہے جب اس ٹائم میں جب مانسون کا فلڈ آتا ہے، مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ جب یہ ایکٹیویشن ہوتی ہے نا تب ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں. ہم پیشگی اقدامات کی طرف کب آئیں گے؟ کیونکہ یہ جو ادارے ہیں نا پی ڈی ایم اے، این ڈی ایم اے، یہ اسی طرح نہیں چل رہے. انہیں فائنانس کیا جاتا ہے، انہیں چلایا جاتا ہے، انہیں پورا سال رن کیا جاتا ہے، نہ صرف اس لیے کہ جب سیلاب آئے تو پھر بیٹھ کر ہم دیکھیں کہ کتنے افراد جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. شائلہ صاحبہ آپ دیکھیں جب 2022 میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت جو سندھ کا صوبہ ہے وہاں پر کافی بیرونی امداد بھی آئی، امدادی فنڈز بھی ملے کہ اس کو کس طرح سے ٹیک اپ کیا جائے، جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے. تو وہ فنڈز ہم کہاں پر انویسٹ ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ان تباہ کاریوں میں جو لوگ سفر کر رہے تھے ان کے لیے ہم نے کیا کیا آج؟ اچھا، سندھ واحد صوبہ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم بنا رہا ہے، اور اگر آپ کیمرہ اٹھا کے نکلیں اور ایک سمپل ہائی وے پہ بھی جائیں تو آپ کو وہ گھر بھی نظر آئیں گے جو اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ مختلف علاقوں میں بن چکے ہیں، لیکن اس کو آپ کو ہائی وے پہ بھی ان کے کچھ گھر رائٹ اور لیفٹ بینک پہ نظر آئیں گے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں شہروں کے اندر کوئی سڑک اس وقت نہیں بنتی، اسی لیے لوگوں کو کام زیادہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے جب تک کہ ہم سیوریج سسٹم کو ایڈریس نہ کر لیں. لیکن کیونکہ جب ہمارے ہاں بارش ہوتی ہے تو ظاہر ہے میڈیا ہاؤس سے اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور ڈیورنگ دا بارش ہی کہا جاتا ہے بارش ہو رہی ہے پانی کھڑا ہے. بھائی وہی بات ہے کہ ڈے ٹو ڈے جو سٹی ایکٹیویٹی ہے اس کے حساب سے کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر بارش ہو جائے یا 150 ملی میٹر بارش ہو جائے تو 2 سے 3 گھنٹے تو لگیں گے. پہلے کراچی میں 3-3 4-4 دن پانی نہیں نکلتا تھا، الحمدللہ اب 3 سے 4 گھنٹے میں آٹومیٹیکلی وہ رن ہو جاتا ہے. نالے کھل چکے ہیں، جہاں جس کی لائننگ ہونی تھی ان کی لائننگ بھی ہوئی ہے اور اس پہ مستقل کام بھی ہوتا ہے. ایویکویٹرز کی جہاں ضرورت، مطلب جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مشینری کو پہلے ہی سے. جی ٹھیک ہے شائلہ صاحبہ، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، بھی اتروائے جاتے ہیں کراچی میں، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں حکومت کام کر رہی ہے، انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں تاکہ جو سیلاب ہے وہ آئے تو پھر حالات اس طرح سے ہو؟ آپ کو جو ہے نا آپ کو ایک دم سے پورا دیکھیے صرف سٹی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا کراچی سٹی ہے، کراچی کے مضافات ہیں، ادھر کے الگ مسائل ہیں، حیدرآباد کے الگ ہیں، لیکن آپ کو جو پرابلم موسٹلی نظر آتی ہے وہ سٹی لیول پہ نظر آتی ہے. آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی گرمجوشی اب ایک زبردست اور تلخ سیاسی مارکے میں بدل چکی ہے. میرپور سے لے کر مظفر آباد تک جلسوں کی گونج کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نور اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان جو لفظی جنگ ہے وہ اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہے. حالیہ جلسے میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے ایک طرف بلاول بھٹو پر یہ سخت سیاسی طنز داغا کہ اسے کشمیر سمجھو کشمور نہ سمجھو، تو دوسری جانب آزاد کشمیر میں ترقی کے بڑے بڑے جو منصوبے ہیں ان کا جادو بھی جگایا. نون لیگ میرپور سے مظفر آباد اور مانسہرہ تک ٹرپل ایم، ایکسپریس وے اور موٹر ویز، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جدید اسپتالوں اور الیکٹرک بسیں چلانے کا دعویٰ کر رہی ہے. جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ان دعووں کو محض شو بازی قرار دے رہے ہیں کہ سندھ کے مفت علاج کے ماڈلز، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی توسیع اور نوجوانوں کو روزگار دینے کے منشور کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو میدان میں اترے ہیں. پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ عوام جو ہے وہ انتخاب کرے گی وہاں کی حکومت کا، وہاں پر وزیر اعظم کا، اور جو بنیادی حقوق ہیں صحت ہو، روزگار ہو، وہ ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا. اب سوال یہاں یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا ووٹر نون لیگ کے جو منشور ہیں اس سے انفلوئنس ہوتا ہے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتا ہے؟ اس کا فیصلہ تو الیکشن ڈے پر ہی ہوگا. لیکن کیونکہ میرے ساتھ مہمان موجود ہیں، راجہ قمر الاسلام صاحب ہیں، شعلہ رضا صاحبہ ہیں،
اور سینیٹر میرے ساتھ ہمایوں صاحب بھی موجود ہیں، لیکن گفتگو کا آغاز میں راجہ قمر الاسلام صاحب آپ سے کرنا چاہتی ہوں. مجھے بتائیں، آپ سبھی یہ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو بائیکاٹ کر دیا الیکشن کا، تو پھر راجہ قمر الاسلام صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز کی شفافیت پر سوالیہ نشان پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، کسی کے بائیکاٹ سے الیکشن کے شفافیت پہ سوالیہ نشان نہیں پیدا ہوتا، بالخصوص وہ بائیکاٹ اگر کسی بدترین ہار کے خدشے کے تحت کیجئے. دیکھیں، الیکشن جو ہوتا ہے وہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. الیکشن میں یہ توجیہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں کہیں کسی جمہوری سیٹ اپ میں نہیں سنی کہ چونکہ ہمیں الیکشن ہارنے کا خدشہ ہے، جس الیکشن میں جیت کا کوئی امکان نہیں ہے. آپ ٹاک شوز میں دیکھیں، ریپیٹڈلی یہ بات ہو رہی ہے، چاہے وہ الیکشن کے سسٹم پہ آپ خدشات کا اظہار کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں، آپ 90 کے الیکشن دیکھ لیں، آپ 93 کے دیکھ لیں، 97 کے دیکھ لیں، 2001 کے، ایک ٹائم پہ مسلم لیگ نون کے پاس شاید کو 12 نشستیں کہ 17 رہ گئی تھیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس ایک دفعہ 97 کی جو اسمبلی بنی تھی، اس وقت بے نظیر بھٹو نے اپوزیشن کی ود 20 سے کم نشستوں پہ. تو الیکشن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس بنیاد پہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں کہ جی ہمارے جیتنے کا امکان نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس الیکشن کے عادی ہیں جس میں آپ کو جیت کی گارنٹی پہلے سے دی جائے، اس کے علاوہ آپ کو الیکشن نہیں لڑتے. اب دوسری بات آپ نے جو ابھی ابتدائیے میں کہی جادو کی، تو جادو وہی جگایا جاتا ہے جو جادو موجود ہوتا ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس موٹر ویز کا جادو موجود ہے. یہ موٹر ویز آپ دیکھیں ملک میں کس کے دور میں بنی، پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ستھرا پنجاب کا جادو موجود ہے. پنجاب کے کونے خدرے میں دیہاتی علاقوں کے لوگوں کو کہ جن کو یہ سیوک امیونٹی یعنی صفائی کے حق کبھی نہیں دیا گیا 70 برس میں، تو پہلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت نے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے دیا. پنجاب کے اس وقت کسی دیہات میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو وہ ڈسٹ بن پڑی نظر آئے گی اور کوڑا اٹھانے والے وردیوں میں لوگ جو ہیں وہ کام کرتے نظر آئیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس الیکٹرک بسوں کا جادو موجود ہے، جس کو جگانے کی بات آزاد کشمیر میں ہو رہی ہے. ہم کو دیومالیائی داستان نہیں بیان کر رہے، نہ ایلس ان ونڈرلینڈ بیان کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پنجاب کی تحصیل ہیڈ کوارٹرز کی سطح تک الیکٹرک بسیں، ایئر کنڈیشنڈ الیکٹرک بسوں میں لوگ بیٹھ کے اور عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ جو ہے اپنا سفر کر رہے ہیں، اور بہت واجبی اماؤنٹ میں، 40 روپے اور 50 روپے میں. تو یہ جادو چونکہ موجود ہے، تو ہم نے وہ جادو جگانے کی کوشش کی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم یہ والے پروجیکٹس وہاں لے کے آئیں گے. اب کسی اور کے پاس اگر یہ جادو موجود ہے تو وہ بالکل کمپیئر کرے. وہ اگر ہم ملتان کی میٹرو کا یا راولپنڈی کی میٹرو کا جادو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں، تو کوئی اور سکھر کا یا لاڑکانہ کا یا کسی شہر کا بتائے کہ جی ہمارے پاس بھی ہے، یا لاہور ورسز کراچی کے ماڈل کو سامنے لے کے آئیں. ہمایوں صاحب کو بھی ایڈ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ جو بات کریں نا الیکٹرک بسز کی، یہ روڈ انفراسٹرکچر کی، کلینلینس پروجیکٹس کی، تو شیلا صاحبہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بھی میری بات سے اتفاق کریں گی کہ شہر قائد کراچی میں یہ سب کچھ آلریڈی موجود ہے. اور یہ پنک سکوٹیز ہو، پنک بسز ہو. اس سے پہلے میں تھوڑا پہلے ان کو واضح کر دوں. دیکھیے، میٹرو جو ہے نا، یہ جو آپ کہتے ہیں، یہ جو آپ نے بات کی کہ موٹر وے اور یہ سب، موٹر وے فیڈرل سبجیکٹ ہے. جو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلے تو موٹر وے نظر نہیں آتا، تو موٹر وے فیڈرل سبجیکٹ ہے. سی پیکس جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے سگنیٹری ہیں اس کے، چائنا کی ویب سائٹ پہ دیکھیں. آپ کے زمانے میں ایگزیکیوٹ ہوا، اس لیے آپ نے موٹر وے شروع کیا. پنجاب میں آپ نے سب سے پہلے کیا، پھر اس کے بعد دوسرے صوبوں میں، لیکن آج تک آپ نے سندھ کو، ہماری تو حکومت آئی نہیں، اس کے بعد آپ ہی رہے یا عمران خان آئے، تو اس کے بعد آپ کو یہ کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو بڑھا دیتے. تو باقی سندھ میں اچھا یہ جو ہے ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہوتا ہے وہ پنجاب کا، وہ آپ کے زمانے میں ختم کیا گیا، اور آپ ہی کی شے پہ سندھ میں بھی کراچی کے اندر ایم کیو ایم نے اس کا
KCR کا سسٹم کو ختم کیا. اور اصل بات جو وہ یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں الیکٹرک بسوں کی، یہ سب سے پہلے سندھ میں چلی. COP29 میں سندھ کو اس کا کاربن کریڈٹ ملا، اس کے بعد پنجاب میں چلی. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کراچی ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو گاربیج بن نظر نہ آئے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کا سیوک سینس کیا ہے. تیسری بات، آپ جو ستھرا پنجاب کی بات کر رہے ہیں، تو پنجاب میں تو ہمیں آپ ہی کی حکومت رہی ہے. اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو، لیکن ہم بات جب کہتے ہیں آپ سے تو یہ کہتے ہیں آپ کاسمیٹیکلی ڈیل کرتے ہیں. اگر آپ کے یہاں سیوریج سسٹم ہوتا تو یہ گجرانوالہ، یہ فیصل آباد، یہ سیال کوٹ، یہ سب کچھ ڈوبتے نہ. آج کارون جھر میں پہاڑوں سے پانی آیا ہے، اس کا کتنی رفتار ہوتی ہے. آپ نے کشمور وغیرہ اور ادھر کی بات کی نا، تو الحمدللہ ہمارا پیسہ ادھر جاتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ سندھ میں 350 سے زیادہ ڈیم بنے ہیں، چھوٹے چھوٹے. وہاں پہ پانی جو ہے وہاں پہ جو ہے جانا شروع ہو گیا ہے. اگر آپ خبریں سنتے تو اس میں یہ ہوتا کہ سندھ کے چھوٹے چھوٹے ڈیموں میں جو کارون جھر کی پہاڑیوں سے بارش ہونا شروع ہوئی اور ریلے آئے، وہ ان ڈیموں میں جانا شروع ہو گئے. تو میں جو پہلے بھی بات کر رہی تھی، ادھوری رہ گئی تھی، دیکھیے سٹی کی پرابلم ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہمیں آبادی گنجائش سے زیادہ ہائی رائز بلڈنگ بن گئی وغیرہ وغیرہ مختلف زمانوں میں، تو ہمیں مسئلہ ہوا. لیکن آپ ہمارے مختلف ڈسٹرکٹ ڈوبتے نہیں دیکھیں گے. جیسے گجرانوالہ کی آ رہی ہے، شیخوپورہ کی آ رہی ہے، فیصل آباد کی آ رہی ہے، سیال کوٹ کی آ رہی ہے، یہ سارے ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ سیوریج سسٹم ہی نہیں ہے. بہت پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں کہ مٹی کے نیچے پیسہ دبا دوں. تو ہم بیوٹیفیکیشن سے زیادہ معلوم ہے کہ پاکستان میں کیا بیماریاں ہیں. ہمارے کوئی سندھ کے بندوں کی لسٹ بتا دیں کہ آپ کے ہاں کوئی ایسا سسٹم ہو کہ وہ آپ کے دل کے مرض کے لیے وہاں پہ آئے ہوں، کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے آئے ہوں، لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے آئے ہوں. ہمارے یہاں یہ بہترین سسٹم ہے، بہترین. ہمارے گھر، ہمارے سندھ میں لگا ہوا الیکٹرک پاور پروجیکٹ جو کوئلے سے ہے، جس کی ہمیشہ میاں نواز شریف نے مخالفت کی، عمران نے مخالفت کی، ہم نے وہ خود اپنے پیسوں سے بنایا اور آج فیصل آباد میں 660 میگا واٹ بجلی ہم دے رہے ہیں. ہماری سب سے بڑی ٹرانسمیشن لائن بچھائی. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، گاما نائف ہمیں پنجاب میں کہیں دکھا دیں. ہمارے پاس 3 ہے، 2 عوام کے لیے اور ایک اس کے پنجاب. یہ 17 ایشیا کے کنٹریز میں ایک پاکستان ملک ہے جس میں سندھ کے اندر گاما نائف کی سہولت موجود ہے. تو ہمارے پاس اس سے بڑی آپ کی سہولتیں ہیں. بس بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ لوگ کہتے ہیں پنجاب میں پہلے کبھی نہیں ہوا. تو بھائی پہلے کس کی حکومت؟ تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے یہ آئے ہیں لوگ. تو یہ ساری باتیں ہم جو ہے نا یہ ایک بات سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب کشمیر میں ہماری حکومت ایک دفعہ بنی تو ایک یونیورسٹی تھی، ہم نے اس کی تعداد 4 کر دی. قائد اعظم پل جو سب سے اونچا پل ہے کشمیر میں ہم نے بنایا. اور اس کے علاوہ قمر الاسلام صاحب کی بات بھی سن لیں. شیلا صاحب بس ختم. نیلم جیلم پہ جو کام شروع ہوا تھا، پھر ان کی گورنمنٹ فیڈرل میں آ گئی، انہوں نے وہ روک دیا تھا. پھر کہیں جا کے کچھ سال پہلے انہوں نے پھر اس کی ٹنلز میں کام شروع کیا، لیکن اب اس میں بہت مسائل آ چکے ہیں. اور میں یہی آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ تسلی سے لوگ جو ہے نا وہ اپنی بات کریں. اور ہمارے زمانے میں جو اسکول سسٹم وہاں پہ دیا گیا، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ پورے پاکستان سے سندھ کا اسکول گورنمنٹ کا انٹرنیشنل مقابلے کے لیے سلیکٹ ہوا ہے. نہ دانش نہ پنجاب کا کوئی اسکول. ٹھیک ہے راجہ قمر الاسلام صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شیلا صاحبہ نے تو پوری کارکردگی بیان کر دی سندھ حکومت کی، اور عالمی سطح پر اس کو کس طرح سے سراہا جا رہا ہے، پذیرائی ہو رہی ہے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل. نیلم جیلم جس کے ڈیزائن میں بنیادی فالٹ تھی اس کا کریڈٹ انہوں نے لیا، لیکن سکھر تک جو موٹر وے تھی وہ ہمارے دور میں پائے تکمیل تک پہنچی بھی. اور حیدرآباد موٹر وے، گاما نائف کی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ سندھ میں اس کے بارے میں زیادہ آگاہ نہیں ہوں. چیر پھاڑ کے معاملات جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں. گاما نائف ہو، سائبر نائف ہو، کینسر ٹریٹمنٹ ہاسپٹل کے حوالے سے. جی مجھے اس سے چیڑ پھاڑ نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی ٹیومر ہے اور جو کہ بینائن ٹیومر ہے اور وہ کینسر میں چینج ہو سکتا ہے تو اس کی تھراپی کی جاتی ہے.
پوری دنیا میں پورے ایشیا میں اس کو پیسوں سے کرتے ہیں, ہمارے یہاں فری ہوتا ہے. راجہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ پی کے ایل آئی جو ہے وہ لاہور کا بھی جو ہے جس میں اس وقت لیور ٹرانسپلانٹس بھی ہو رہے ہیں اور کڈنی بھی, راول پنڈی میں بھی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجیز کو اگر آپ دیکھیں تو ملتان, سرگودا, اب وزیر آباد والا جو ہے وہ پایا تکمیل کے قریب ہے, پنڈی کا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, لاہور کا تو تھا ہی تھا. تو صحت کے معاملات میں پہلا کینسر ہاسپٹل لاہور کا, یعنی یہ ایک اچھی ہیلدی کمپٹیشن ہے. میں ان کو بالکل نگیٹ نہیں کر رہا کہ انہوں نے جو چیزیں کہیں وہ بالکل کی ہوں گی, کرائی گئی ہوں گی, لیکن میں اس پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں کہ لاہور اور کراچی کا جو تقابل کیا جاتا ہے وہ کہیں پہ بھی, کوئی بھی اگر کراچی کا انڈیپینڈنٹ آبزرور آ جائے لاہور کو دیکھ جائے. مشرق وسطی میں خطرناک موڑ اس وقت آیا جب حوثی باغیوں کے ڈرونز نے بحیرہ احمر میں گزرتے سعودی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا, اور پھر اس کا جواب دیتے ہوئے جب سعودی اتحادی افواج نے یمن کی بندرگاہ حدیدہ کو نشانہ بنایا تو پھر حوثیوں نے بھی خاموش رہنے کے بجائے سعودی عرب کے سرحدی اور معاشی مراکز پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کی برسات کر دی. حملہ کر دیا گیا ان کی جانب سے. اسی شطرنج پر ایران نے ایک بڑا سفارتی اور معاشی پتہ کھیلا ہے. آبنائے ہرمز کا گلا گھونٹنے کی بجائے تہران نے یہ اعلان کیا کہ یہ عالمی سمندری راستہ دنیا بھر کے لیے کھلا ہے سوائے امریکہ اور اسرائیل کے. امریکہ کی جو شدید فوجی مشقیں ہیں, یعنی سینٹ کام کی دھمکیاں بھی اگر اس کے ساتھ رکھی جائیں, تو ایران کا یہ قدم ایک واضح پیغام ہے کہ معاشی بحران کی قیمت پورے کا پورا مغرب ادا کرے گا. عالمی منڈی میں آپ دیکھیں خام تیل $100 فی بیرل کا ہنسا عبور کر چکا ہے اور سمندری راستوں کی ناکہ بندی ہو رہی ہے. عالمی معیشت کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ اس وقت پھول چکے ہیں, حالات خراب ہیں. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کا یہ قدم محض ایک سفارتی چال ہے یا پھر امریکہ کو معاشی بیک فٹ پر لانے کا حتمی حربہ ہے, یا پھر سعودی عرب اور حوثیوں کا یہ تازہ تصادم پورے خلیج کو ایک ناگزیر جنگ میں دھکیل دے گا. اور ان حالات میں اقوام متحدہ کا جو اثر رسوخ ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے اس سیگمنٹ میں جوائن کر رہے ہیں منیر اکرم, جو کہ ایک ممتاز سفارتکار رہے ہیں کئی دہائیوں تک. اگر میں بات کروں ملکی خارجہ پالیسی کی اور بین الاقوامی سفارتکاری کی تو اس میں اہم خدمات سر انجام دے چکے ہیں. تو میں بلا تاخیر انہیں شامل گفتگو کرتی ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر, آج آپ کی نظر میں جو یہ خطہ ہے پورا, اس کو سب سے بڑا خطرہ کیا درپیش ہے؟ جی سب میں بڑا خطرہ تو یہی ہے کہ یہ جنگ جاری رہے گی اور پھیل جائے گی. ایک طرف سے امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ ان کے جو حملے ہیں وہ بڑے پیمانے پہ ہوں گے, کچھ اور چال چلیں گے وہاں. دوسری طرف سے ایران کا یہی رویہ ہے کہ انہوں نے جو امریکن اڈے ہیں ان پہ حملہ کیا ہے, اور اب یہ حوثیز نے, جیسے آپ نے ذکر کیا, یہ حوثیز نے جو سعودی عرب کے خلاف جو چال چلی ہے اس سے یہی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ بڑھ جائے گی اور پھیل جائے گی. تو یہی سب میں بڑا خطرہ ہے, اور جو اس میں اب کچھ سازشی کارروائی کی ضرورت ہے کہ دونوں فریقین کو منوایا جائے کہ اس جنگ کو واپس سے روکیں, اور جو MOU نیگوشیٹ کیا گیا تھا, جس پہ اگریمنٹ تھا, اس کو واپس اس کے اوپر عمل ہو اور اس کی امپلیمنٹیشن جاری رہے. تو یہ کوششیں ہم نے ابھی جاری ہیں, پر اس پہ کچھ تیز رفتار کی ضرورت ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے. سر, اس جو معاہدہ تھا نا اس کے ٹوٹنے کو تو مجھے ایسا لگتا ہے پرومسز آر مینٹ ٹو بی بروکن والی بات یاد آ جاتی ہے, اور اس کا واپس اس طرح سے بحال ہونا اتنا آسان نہیں لگتا, کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کے بعد ہم باب المندب کی بندش بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, ایران نے آبنائے ہرمز کو امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ جو باقی تمام دنیا ہے اس کے لیے کھولنے کا جو فیصلہ کیا ہے, ایک سفارتکار کی نظر میں آپ اسے تہران کی کیا کوئی چال سمجھتے ہیں؟ کیا یہ امریکہ کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش ہے یا پھر عالمی طاقتوں کے دباؤ کو سمیٹنے کی حکمت عملی؟ جی نہیں, میرے خیال میں یہ اچھی چال چلی ہے ایران نے کہ دوسروں کے لیے کھول دیا ہے,
اور صرف امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کارروائی کریں گے، تو دیکھنے کی ضرورت ہے ابھی اس کو امپلیمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے۔ جو خلیج کے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، کویت، قطر، اگر ان کے ٹینکرز اور جہاز یہ جانے دیتے ہیں اور جس پہ حملے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر یعنی ایران کا موقف یا ایران کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی ثالثی اور کارروائی کے لیے۔ پر اب یہ دیکھنا کہ امریکہ اس کا کیا جواب دے گا، امریکہ اجازت دے گا ان کو یا نہیں دے گا۔ تو یہ ڈپلومیٹک یعنی کھیل جو ہے وہ چل رہا ہے، جو انڈائریکٹ کانٹیکٹس جاری ہیں، پر اس بیچ میں اسکلیشن کا بھی بہت خدشہ ہے کہ امریکہ کوئی بڑے پیمانے پہ حملے کر لے، اور یہ حوثیز کو جو انلیش کیا گیا ہے، جو حوثیز کے اٹیکس ہیں سعودی عرب پہ، اس کی تحت اگر سعودی عرب اس جنگ میں آ جاتا ہے تو پھر مشکلات پڑ جائیں گی۔ سعودی عرب اگر اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ تو سرٹن ہے کہ یہ جنگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے گی، اور پھر وہاں پر پاکستان کے لیے ایک میڈییٹر کے طور پر رہ جانا کافی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں سر کہ بحیرہ احمر میں جو سعودی ٹینکرز پر حملے ہوئے، پھر حدیدہ پر سعودی بمباری، اور پھر جواباً حوثیوں کے بیلسٹک میزائل سٹرائکس، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب ایک بار پھر یمن کی اصلاح حاصل جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے، اور پھر اس سے خلیجی ممالک کی سلامتی کتنی متاثر ہوتی ہے؟ جی، میری نظر میں ہم نے ان دونوں چیزوں کو سیپریٹ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو حوثیز نے کیا ہے تو حوثیز کو جو کچھ جواب دینا ہے وہ دے سکتے ہیں، پر جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے اس میں اگر سعودی عرب شامل نہیں ہوتا تو بہتر ہوگا سب کے لیے۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ دو ایشوز کو سیپریٹ رکھیں، حوثیز کو اپنی طرف سے ڈیل کریں وہ یمن کے کانٹیکسٹ میں، اور جو یو ایس ایران کی جو مذاکرات ہیں اس کو واپس جاری شروع کروائیں، وہ جنگ روک دیں، اور حوثیز کو پھر سیپریٹلی ڈیل کریں ان کے ساتھ۔ اچھا، یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہو جائے گی اگر اسے سیپریٹلی ڈیل کرنا چاہا تو۔ آپ دیکھیں نا، پاکستان پہلے بھی ایک بار حوثیوں کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر چکا ہے، مگر اب کی بار اگر سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے اس جنگ میں شامل ہونے کا امکان بن چکا ہے پاکستان کے، کیونکہ ایک معاہدہ ہوا، یہ ہو گیا، تو پھر پاکستان اور ایران کے تعلقات اور پھر پاکستان کی موجودہ حیثیت شدید متاثر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جی دیکھیں، ہم نے ایران کو پہلے سے بھی خبردار یہ کیا ہوا تھا کہ سعودی عرب کو اس جنگ میں شامل نہ کریں، آپ سعودی عرب پہ حملے نہ کریں، تو یہ پہلے بھی ہم نے سمجھایا ان کو۔ تو ہماری ثالثی کردار وہ مکمل رہے گا، کیونکہ ہم نے بالکل آنیسٹلی بتایا کہ ہماری کیا لیمیٹیشنز ہیں۔ تو اگر ہماری ثالثی کردار کی ضرورت ہے تو وہ پیش ہوگی، اگر نہیں ضرورت ہے تو دیکھیے ہمارے اوپر تو کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ ہم ثالثی کردار ادا کریں۔ ثالثی کردار ہم نے ادا کیا ہے دنیا کے لیے، پر پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ از فارموسٹ، اور ہم نے بتا دیا ہے ایران کو کہ جی سعودی عرب کو آپ نہ شامل کریں اس جنگ میں۔ تو جو اگر حوثیز کے تحت اگر سعودی عرب پہ حملے ہوتے ہیں تو پھر اس کا جواب دینا ہوگا، اور اس میں ہم نے سعودی عرب کی مدد کرنی ہوگی۔ پر اگر ہم دوسری طرف ایران سے یہ کہیں کہ جی آپ یو ایس کے ساتھ جو آپ کی جنگ ہے اس میں آپ یہ ملکوں کو نہ شامل کریں، خلیج کے ممالکوں کو نہ شامل کریں، آپ کے حق میں بھی نہیں ہے، مسلمان دنیا کے حق میں نہیں ہے، اور آخر جا کر آپ نے جو خلیج کے ممالک ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے، یہ تو آپ کے پڑوسی ہیں، یہ تو نہیں ہٹیں گے، تو آپ نے جغرافکلی آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تو ثالثی کردار ہمارا ادا ہو سکتا ہے، اور ایران کو سمجھ آنی چاہیے۔ اچھا، تو منیر اکرم صاحب یہاں دیکھیں کہ امریکی سینٹ کام کے شدید دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود نہ پھر حوثی پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں اور نہ ہی ایران،
تو ایسے میں ہم کیا سمجھیں، امریکہ کے پاس اب طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی سفارتی رستہ باقی بچا ہے، یا پھر واشنگٹن خود ایک نئی طویل جو ہے جنگ اس کی طرف جا رہا ہے؟ میری نظر میں دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ کوئی قسم کا موقع ہو جائے اور جنگ روکی جائے، کیونکہ ایک طرف سے ایران میں کافی نقصان ہو رہا ہے اس بمباری کی وجہ سے، دوسری طرف امریکہ میں اس جنگ کے خلاف یہاں بہت پبلک اوپینین بہت خلاف ہے، اور یہ جنگ جاری رہے گی تو یہاں جو ٹرمپ صاحب کی جو ریپبلکن پارٹی ہے ان کے اوپر بھی کافی ایک برا نتیجہ نکلے گا جو مڈ ٹرم الیکشنز کے بارے میں۔ تو دونوں چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے، پر جو جڑ ہے وہ ہرمز کا جو کنٹرول ہے اس کے بارے میں ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان تمام ممالک جن کا آپ نے نام لیا، قطر، پاکستان، ترکی، چین، یہ تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن پھر جو اقوام متحدہ ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کے کردار کو آپ آج کے دور میں کس طرح کا دیکھ رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں دیکھیے، یہ جو معاہدہ ہم نے کروایا تھا جو 14 پوائنٹس تھی اس میں آخری نقطہ یہی تھا نا کہ جب معاہدہ پورا ہو جائے گا، جب کمپریہنسو اگریمنٹ جب ہو جائے گی تو پھر اس کو سلامتی کونسل کے تحت اس کو لیگلائز کیا جائے گا۔ تو اقوام متحدہ کا یہی رول ہوگا کہ جو کچھ اگریمنٹ ہوتی ہے پھر اس کو انڈورس کرنا، اس کو لیگلائز کرنا، پھر تو وہ ایک کردار، یعنی کہ جو ثالثی کردار ہے وہ تو ہم ادا کر رہے ہیں، وہ اقوام متحدہ نہیں کر رہی ہے اس وقت، اس کو کرنا چاہیے تھا، پر اس میں اختلاف جو طاقتوں میں ہیں تو اس وجہ سے سلامتی کونسل اس میں نہیں آئی ہے۔ پر سلامتی کونسل کا اختیار ہے، یمن کا جو مسئلہ ہے، حوثیز کا جو مسئلہ ہے، یہاں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کا ایجنڈا آئٹم ہے یہ، اور یمن کی جو سول وہاں وہ کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں، وہاں جو اسپیشل انوائے ہے یمن کے لیے یو این کا، اس کی ایکٹیویشن ہم نے کرنی ہے کہ جو یہ جنگ واپس شروع ہوئی ہے، حملے ہو رہے ہیں وہاں، اس کو روکا جائے، جو پولیٹیکل پروسیس اقوام متحدہ نے وہاں شروع کیا ہے اس کو واپس ری ایکٹیویٹ کیا جائے، تو ہم اس پہ کچھ ادا کر سکتا ہے۔ جو بڑا جو قصہ ہے جو یو ایس ایران کا جو ہے مسئلہ، اس کے اوپر میرے خیال میں پہلے یہ کارروائی ہم نے اور دوسرے ملکوں نے کرنی ہوگی، اس کے بعد میں اس کو ریٹیفائی سلامتی کونسل کر سکتی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور آپ نے جو اپنی ماہرانہ رائے ہم سے شیئر کی۔ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا وار 3 کے دہانے پر ہے اور کئی ممالک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے اور یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کو بیک فٹ پر لے کر جانے کے لیے، لیکن وہاں پر یونائٹڈ نیشنز یا پھر اقوام متحدہ کیا کردار ادا کر رہی ہے اس پر سوالیہ نشان پیدا ہو چکا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گفتن نشستن برخاستن ہو رہا ہے اور عملی طور پر ایگزیکیوشن یہاں سے کروائی نہیں جا رہی، جو کہ عالمی امن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔